बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ आज इंतहाई मोहतरम दिन जुमे को कुतुब ऑनलाइन के साथ। आज हमारा टेलीफोन नंबर भी आपके सामने चल रहा होगा, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। आपको पता है जुमे वाले दिन हम लेकर आते हैं आपके लिए एक हदीयतन ऐसी सर्विस जो कि अदरवाइज़ जो है वो बड़ी मुमकिन तो होती है लेकिन ज़रा मुश्किल से मुमकिन होती है। आपको अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ती हैं, आपको कॉन्टेक्ट्स करने पड़ते हैं, तो आपको ये सर्विस जो है घर बैठे हुए पहुंचा रहे हैं। आपका टेलीफोन नंबर जो हमारा है आप कॉल कर सकते हैं और आप हमारे किसी भी तबीब से हर हफ्ते हम कोई एक नया और मुख्तलिफ फ़ील्ड का तबीब लेकर आते हैं, चाहे वो मेन स्ट्रीम मेडिसिन से हो, चाहे वो अल्टरनेटिव मेडिसिन से हो। तो कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस्तिफ़ादा कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो उन लोगों से एक्सपोज़ हो सकें जो पाकिस्तान में अपनी तिब्बी सर्विसेज जो हैं वो दे रही हैं। लेकिन ये बात मैं आपको यकीन से कहूँ कि बहुत कोशिश होती है हमारी और नीयत भी हमारी होती है कि हम उन लोगों को लेकर आएँ जो कि वाकई अपनी फ़ील्ड के अंदर माहिर हैं। हो सकता है कभी हमसे गलती हो जाए या हो गई हो, अल्लाह ताला हमें हमेशा सीधे रास्ते पे रखने अपने आप को रखने की तौफीक अता फ़रमाए। लेकिन हमारी अव्वलीन और बेहतरीन कोशिश ये होती है कि हम आपके लिए उस फील्ड के बेहतरीन लोग लेकर आएँ और इंतहाई मुहतात अंदाज़े से और इंतहाई प्रोफेशनल तरीके से आपको एडवाइस दी जाए। बहुत से ऐसे मेडिकल की जब बात कर रहे हैं तो बहुत से ऐसी टर्मिनोलॉजीज़, बहुत से ऐसे लफ्ज़ जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं जो कि आम फहम लोग शायद इसमें थोड़ा सा हिजाब सुनते समझते हों या थोड़ी सी बात ना करना चाहते हों। लेकिन क्योंकि ये मेडिकल टर्म्स हैं, ये तिब्बी दुनिया है, इसमें आपके पोशीदा अमराज भी डिस्कस होंगे, इसमें आपके गैर पोशीदा अमराज भी डिस्कस हो सकते हैं, इसमें ऐसी आपको राय भी दी जा सकती है जो कि पोशीदा हो लेकिन वो राय मेडिकली तौर पे दी है, वो अखलाकी या सोशल तौर पे नहीं है, वो मेडिकल टर्म्स के अंदर है और वो राय जो है वो एक प्रोफेशनल की है। इसलिए इन चीज़ों को हमेशा इसी नज़र से और इसी तरीके से देखनी भी चाहिए और समझनी भी चाहिए राय कायम करने से पहले। आज हमारे साथ इंतहाई मोहतरम माहिर तिब नबवी हैं लेकिन एक इंतहाई मुखलिस इंसान भी हैं और जो राय देते हैं उसके ऊपर वो कायम भी रहते हैं। आगा अब्बास भाई। आगा भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से आप? अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम। आगा भाई, कुछ साल पहले अगर देखिए, मिसाल के तौर पे मैं अगर 20 साल एक पहले देखूं तो मैंने कभी बांझपन का नाम ही नहीं सुना था। तो एक तो बांझपन ख़वातीन का हमने फिर सुना, फिर पता चला कि मर्दों के अंदर भी बांझपन हो सकता है। पहले तो ये बता दीजिए कि ये जो मर्दों का बांझपन है ये क्या है, होता क्यों है और अब क्यों ये लफ्ज़ सामने आया, पहले क्यों नहीं था ये सामने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्दो सताइश उस अल्लाह के लिए है कि जिसके सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं है। लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम और मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात अक़दस और ऊला पर। बिलाल भाई, बहुत अच्छा टॉपिक आपने चुना है और इंट्रो आपका माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है और मुझ हक़ीर तरीन शख्स को आप इनवाइट करते हैं अपने शो में, यह आपकी ज़रा नवाज़ी है। और मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा और आपके सुनने वालों की खिदमत में अर्ज़ करूँगा, ये जो आजकल मर्दाना बांझपन आ रहा है और उसकी कुछ वजूहात हैं, जैसे कि ये जो रिफ़ाइन ऑयल है इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे पकोड़े समोसे खाने में इतनी ऊपर चिकनाई तैर रही होती है और उसके बग़ैर लोग पसंद नहीं करते खाना। ये नुकसान कर रहा है। फिर इसके अलावा ये जो हम मिनरल वाटर के नाम पे पानी पी रहे हैं ये भी इंसानों को नुकसान कर रहा है। और ये अगर किसी को बुखार हो जाए, जैसे कोविड के ज़माने में बहुत लोगों को बुखार बहुत तेज़ हुआ, उसमें जब बुखार बिगड़ गया बुखार, तो उसके बाद बहुत सारे नौजवानों में बांझपन पैदा हुआ। और अगर किसी का टाइफाइड भी बिगड़ जाए
اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہو، اس سے بھی بانجھ پن آ جاتا ہے۔ اور ایک اور بات بھی ہے، اگر نوجوان ٹین ایج میں اگر تھوڑا سا بہرا روی کا شکار ہو جائیں، اس میں بھی بانجھ پن کی جو پرابلم ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے جس میں انسانی میں۔ اچھا، اب حیرت کی بات یہ ہے جب اتنا زیادہ بانجھ پن آ رہا ہے تو اس کی اصلاح بھی ہو سکتی ہے، لوگ اصلاح کی طرف نہیں جاتے۔ جو بے اولاد مریض ڈائٹ ہوتے بھی ہیں وہ اس کیا میں کرتے رول ہیں؟ ادا کرتی ہے، جیسے فاسٹ فوڈز ہیں یا آؤٹ ڈور کے کھانے ہم کھاتے ہیں، یہ بھی شامل ہو سکتے ہیں اس چیز میں؟ بالکل 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 ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ فاسٹ فوڈ، میں نے فاسٹ فوڈ کا نام اس لیے نہیں لیا کہ بہت سارے لوگ اعتراض کرنا شروع کریں گے فیس بک پہ کہ یہ تو کام دھندے لوگوں کے بند کرا دیں گے، اس لیے میں نے نام نہیں لیا۔ فاسٹ فوڈ تو بہت میجر رول ادا کر رہا ہے۔ فاسٹ فوڈ میں جو کریمز اور جو ساسز کا استعمال ہوتا ہے وہ کہیں کہیں اچھی کوالٹی کا ہوتا ہے، زیادہ تر لوگ سستی کوالٹی اور تھوڑا سا کمتر کوالٹی کا استعمال کرتے ہیں جس سے نقصان ہو رہے ہیں۔ آپ کا بات بالکل درست ہے آپ کی۔ اچھا، اس کے علاوہ جو لوگ پوری رات، آج کل نوجوانوں میں ایک چلا ہوا ہے ٹرینڈ کہ پوری رات جاگتے ہیں، اس کو رات کے جاگنے کی وجہ سے بھی لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ جسم میں بہت موٹی بیماری جیسے شوگر کی بیماری اور جیسے کہ لوگوں کو بی پی کی بیماری، جب جاگیں گے تو اسٹریس لیں گے اور یہ جو اعصاب ہیں یہ صحیح سے کام نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ بانجھ پن کی بیماری بھی لڑکوں میں بہت زیادہ آ رہی ہے اور وہ بانجھ پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی مجھ سے ڈائریکٹ پوچھتا بھی ہے فون کر کے کہ ہم شادی سے پہلے کیسے دیکھیں اپنے آپ کو کہ ہمارے اندر بانجھ پن ہے، یعنی اس کی بھی ترکیب ہے، چونکہ ہم یہاں پہ ملوز خاطر رکھتے ہیں، اس بات کی احتیاط جمع رکھتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز کو، ہر بات کو کھل کے بیان نہیں کرنا ہے، لیکن چونکہ ایسے راز موجود ہیں جس سے لڑکے اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارے اندر بانجھ پن تو نہیں ہے یا ہمارے اندر کوئی نقص تو نہیں ہے۔ بہت سارے نقائص ہوتے ہیں جس کو آپ میں نے حکیم صاحب ایک جگہ ریسرچ پڑھی تھی، میں آپ کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، وہ ریسرچ یہ کہتی ہے، اور یہ سائنٹیفک ریسرچ پیپرز ہیں جو کہ امریکہ جو ہے وہ ایف ڈی اے اپروول کے لیے جو ہے وہ نکالتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ رات کو 10 بجے سے لے کے صبح 4-5 بجے تک جو نہیں سوتا، اس کے جسم میں وہ خاص ہارمونز جو پیدا ہونے چاہیے وہ نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے بہت سی بیماریوں کے ساتھ ساتھ جو بانجھ پن مردوں یا عورتوں کا ہے وہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے جو بات کی تھی اس لیے مجھے یاد آ گیا یہ۔ بالکل، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ اصل میں اللہ رب العزت نے اور یہ فرما دیا ہے اپنے حبیب کے ذریعے سے، میرے مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی بیماری اللہ نے ایسی پیدا نہیں کی کہ بیماری سے پہلے اس کا علاج پیدا نہ کیا ہو۔ واہ۔ اور ایک جگہ روایات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ انسان کے اپنے اندر ہر بیماری کا علاج موجود ہے، اور یہ جو موجود ہے یہ ریپیرنگ موڈ ایک اللہ نے لگا دیا ہے جو رات کے 10 بجے آن ہو جاتا ہے اور صبح 4-5 بجے وہ آف ہو جاتا ہے۔ اس ریپیرنگ موڈ میں جب تک آپ سوئیں گے نہیں وہ آن نہیں ہوگا، جب تک آپ کمرے میں گھپ اندھیرا نہیں کریں گے جب تک وہ آن نہیں ہوگا۔ بہت اچھی بات ہے۔ میرے ساتھ کالر ہے حکیم بھائی، میں لے لوں ایک کالر لے لوں۔ یہ جو حکیم صاحب آغا بھائی بات کر رہے ہیں بڑی خوبصورت بات ہے، عشاء پڑھ کے سو جانا چاہیے اور صبح فجر کے اوپر اٹھنا چاہیے۔ اللہ نے ایک قانون بنا دیا بھائی، آپ اللہ کا قانون توڑیں گے تو پھر باقی دنیا کے قانون بھی جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے اور وہ بیماری جو ہے وہ راستے میں کھڑی آپ کا انتظار کر رہی ہوگی۔ یہ مذاق کی بات اور آسانی کی بات نہیں ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو کہ راتوں کو موبائل کا استعمال کرتے ہوئے، آن لائن کام کرتے ہوئے، اور صبح جو ہے وہ دوپہر 2 بجے تک سوئیں گے اور فجر کے بعد تک وہ یہ کام کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہائیلی ڈینجرس ہے اور پیرنٹس کو بھی اس کا خیال کرنا ہے۔ جی السلام علیکم کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سمیرہ جی بیٹا۔ گجرانوالہ سے۔ جی جی بیٹا۔ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میری شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں۔ اچھا۔ تو ابھی تک بچے نہیں ہیں۔ اچھا۔ تھوڑا بہت علاج بھی کروایا جتنا مطلب ہو سکا، کسی نے کہا کسی کون ہے بیٹا؟ مطلب کسی نے کہا کہ ڈاکٹر پاس جائیں تو گئے ہیں، تو پہلے تو ڈاکٹر یہی کہتی تھی کہ کوئی پرابلم نہیں ہے، اپنی بات بتا رہی ہوں۔ اچھا۔ تو ہسبینڈ کی رپورٹس کروائی تھی تو اس کو دیکھ کے کہا تھا کہ اس کو دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ اچھا۔ مطلب اللہ کے کام ہے، ٹھیک، مطلب نارمل ہے رپورٹ۔ اچھا۔ تو اب میرے اندر وہ جو بچہ دانی میں رسولیاں نہیں ہوتی جی وہ ہیں،
تو لیکن اس کے بعد ڈاکٹر نے یہی سال ہو گیا اس بات کو، تو ڈاکٹر نے یہ کہا تھا کہ آپ نے میڈیسن کوئی نہیں لینی ہے کیونکہ مجھے پین نہیں ہوتا. اچھا. تو یہ کوشش کریں جلد سے جلد کنسیو کر لیں. اچھا. آپ کس شہر میں رہتی ہیں بیٹا؟ میں گجرانوالا میں. آپ نے جس ڈاکٹر کو دکھایا ہے وہ انفرٹیلیٹی کا ڈاکٹر تھا؟ جی. انفرٹیلیٹی سمجھتی ہیں نا آپ؟ ہاں جی. گائنیکالوجسٹ کی بات نہیں میں کر رہا. ہاں جی. اچھا. میں گائنیکالوجسٹ کی بات نہیں کر رہا، انفرٹیلیٹی کا اسپیشلسٹ تھا وہ ڈاکٹر. مطلب میں تو گائنیکالوجسٹ کے پاس ہی گئی تھی. بانچ پن کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے اس کے پاس دیکھو، گائنیکالوجسٹ جو ہے یہ بڑا اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے، لیکن آج کل سپر اسپیشلٹیز آ گئی نا، کیونکہ مسائل بھی گمگیر قسم کے ہو گئے ہیں. پہلے یہ پولیسسٹک اووریز کا سنا بھی نہیں ہوا تھا، اب یہ پولیسسٹک اووریز ہیں. تو اگر اس ڈاکٹر نے یہ کہا کہ آپ نے میڈیسن بھی کوئی نہیں لینی، تو میرا اس پہ کوشچن مارک یا ریڈ فلیگ کھڑا ہو گیا کہ اس نے ایسا کیوں کہا ہے. کیونکہ اس کے لیے بہت سی رینج آف میڈیسنز ہیں جو کنسیو کرنے کے لیے ڈاکٹر جو ہے وہ لائن میں دیتا ہے. اس نے ایسا کیوں کہا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا. اس نے کنسیو کرنے کے لیے میڈیسن کا نہیں کہا کہ نہیں لینی، وہ جو رسولیاں ہوئی تھی نا اس کا کہا کہ اس کے لیے کوئی میڈیسن نہیں لینی کیونکہ مجھے پین نہیں ہوتا. نہیں، اس کے لیے تو کوئی میڈیسن ہے نہیں نا. رسولی کی تو صرف سرجری کے ساتھ اس کو جیسا کہنا چاہیے نا کہ اس میں سے انڈے نکالے جا سکتے ہیں، تو وہ نہیں معاملہ. لیکن آپ، میرا یہ ذاتی مشورہ آپ کو یہ ضرور ہوگا کہ آپ لاہور میں یا اسلام آباد میں ایک اچھے انفرٹیلیٹی سینٹر میں ضرور جائیں. کتنی عمر ہے آپ کی ابھی؟ میری 30+ ہے. دیکھو نا، آپ کی ایج بریکٹ بھی جو ہے نا وہ ختم ہو رہی ہے. سو اس لیے آپ کو بہت جلد کرنا چاہیے جو بھی کرنا ہے. لیکن آپ نے بھی فون رکھ دینا ہے، اور آغا بھائی سے میں پوچھوں گا اس بات کا. نہیں، ابھی فون نہیں رکھنا. جی 2 سال ہو رہے ہیں. جی فرمائیے. میرے بھائی کی شادی کو بھی 2 سال ہو گئے ہیں. اچھا. تو ان کی بیوی تو ڈاکٹر بھی ہیں، وہ میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں. اچھا. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کے بھی اولاد نہیں ہے. اور تیسرا سوال میرا، بھائی کا نام ابو بکر ہے. اچھا. بھائی کا نام ابو بکر ہے اور ان کی مسز کا نام سدرا ہے. سدرا. تو سدرا کو اپنے مسئلے کا پتہ ہوگا نا؟ اب یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن وہ ہمیں تھوڑی بتاتی ہیں یہ بات. بس ٹھیک ہے، پھر آپ بھی نہ پوچھیں اس سے، اس کی بات کو کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے میرا بچہ. پھر بھائی ہے بھائی تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ بتانا ہی نہیں چاہتے بات اپنی، اب ان کو تو پتہ ہے نا کہ کیا مسئلہ ہے. میری بچی وہ میڈیکل اسپیشلسٹ ہے، اس کو پتہ ہے کہ کیا مسئلہ ہے. آغا بھائی، یہ جو پولیسسٹک کا سلسلہ چلتا ہے آج کل، یہ پہلے تو ہم نے سنا ہی نہیں تھا کوئی. یہ تھیلیاں بن جاتی ہیں پانی کی خواتین کے اندر، اور وہ پھر جو پریگننسی ہے وہ بڑی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. اس میں دوسرا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انڈا جو ہے، انڈے کا جو ایگ کا جو سائز ہوتا ہے وہ چھوٹا رہ جاتا ہے. وہ سائز بھی ٹھیک ہونا چاہیے اور وہ وقت پہ ریلیز بھی ہونا چاہیے. اس کے لیے کوئی حکمت کے اندر کوئی طریقہ کار؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بلال بھائی، میں عرض کروں آپ کے سننے والوں کی خدمت میں کہ دیکھیے یہ جو انسان کے اندر ہارمونز پیدا ہوتے ہیں اور وہ اپنے وقت معینہ سے پہلے پیدا ہونا بند ہو جاتے ہیں، تو اس قسم کی پرابلمز خواتین میں اور مرد حضرات میں آنا شروع ہو جاتی ہے. میں ایک یہاں پر عرض کروں گا، حکیم بو علی سینا کا ایک نسخہ ہے جو میں نے جن بچیوں کو سسٹ ہوتی ہے ان کو استعمال کرایا ہے، اور اکثر بچیاں اس سے صحت مند ہو گئی ماشاءاللہ. اور بلال بھائی، یہ جو بانجھ پن کا مسئلہ ہے، چاہے خواتین میں ہو چاہے مردوں میں ہو، یہ جتنا جسمانی ہے اتنا روحانی مسئلہ بھی ہے. اور روحانی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی جادو ٹونے سے کوئی مسئلہ خراب ہو گیا یا کوئی نظر بد کی وجہ سے خراب ہو گیا. چونکہ انسان کی کچھ بیماریاں جسمانی ہیں تو کچھ بیماریاں روحانی بھی ہیں. تو روحانی بیماریاں ہیں، روحانی بیماریوں کے لیے ہم اس بات کو ہم اس پہ مسلط نہیں کریں گے کہ بھائی یہ کسی نے جادو کرا دیا، ورنہ بابوں کے پاس جائیں تو 6 بابے کہہ دیں گے جادو ہو گیا، کوک بند کرا دیا. ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ اللہ کے کاموں میں کوئی انسان دخل اندازی نہیں کر سکتا.
جس بندے نے اس دنیا سے جانا ہے وہ یہاں سے پوری دنیا کا چکر لگا لے, امریکہ, انگلینڈ, کینیڈا, سب جگہ چلا جائے. جس نے جانا ہے اس کو اللہ نے بلانا ہے, وہ کوئی مائی کا لال نہیں روک سکتا. اور جس کو اللہ نے بھیجنا اس دنیا میں اس کو بھی کوئی مائی کا لال نہیں روک سکتا. یہ اللہ کے کام ہے. زندگی, موت اور رزق یہ اللہ کے ہاتھ میں. رزق اگر بندوں کے ہاتھ میں دے دیتا پوری دنیا بھوکی مر جاتی. اچھا, اب میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں کہ دیکھیے امام رضا علیہ السلام کے پاس, پھر کھانے کا جو نسخہ ابو علی سینا کا ہے وہ بھی بتاتا ہوں. امام رضا علیہ السلام کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا اور ہاتھوں کو جوڑ کے بیٹھ گیا اور اس نے کہا, فرزند رسول, میری بیٹی کو اولاد پیدا نہیں ہوتی ہے, آپ کوئی نسخہ بتا دیں, کوئی دعا بتا دیں, کوئی قرآن کی آیت بتا دیں جس سے کہ میری بیٹی کا یہ مسئلہ دور ہو جائے. تمام اطباء سے علاج کرا کے تھک گیا ہوں, اور میرے بیٹی کے سسرال والوں نے بھی بڑے علاج کرائے, لیکن اس بچی کا مسئلہ ہرگز حل نہیں ہوا, آپ ارشاد فرمائیے. تو فرزند رسول نے, امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تمہیں چاہیے کہ اپنی بیٹی کے لیے ایک فیروزے کی انگوٹھی لو, فیروزے کا نگینہ لو, اور اس پہ قرآن کی ایک آیت ہے, سورہ انبیاء آیت نمبر 89, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب لا تذرنی فردًا وانت خیر الوارثین. یہ آیت مولا نے فرمایا اس پہ کندہ کرائیے. کندہ کرانے کے بعد اپنی بیٹی کو جمعرات کے دن صبح میں اور نماز فجر کے فوراً بعد, ساعت مشتری لگتی ہے اس دنیا پہ, جو کہ خوش قسمتی کا سیارہ ہے. خوش قسمتی کا سیارہ جب اس زمین کے قریب آتا ہے تو تمام آپ کے نہ ہونے والے کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ان ساعتوں میں وہ نگینہ پہنا دیجئے, وہ انگشتری پہنا دیجئے. چند مہینوں کے بعد دیکھا گیا, مہینے, 2 مہینے, 3 مہینے کے بعد دیکھا گیا کہ اس بچی کو حمل ٹھہر گیا, اور اس بچی کی 9 مہینے کے بعد اولاد پیدا ہوئی. یہ بولی سینا کا جو ہے معاملہ, یہ میں ان کا دوبارہ پوچھتا ہوں, لیکن میں کالر سے پہلے شامل کر لوں کالر کو. جی السلام علیکم, لاہور سے کالر ہیں. جی 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 السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی بیٹا, میں شامزہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی شامزہ. سر بات یہ ہے کہ میری شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں. ماشاءاللہ. تو 8 سالوں میں اللہ نے 4 بار کرم بھی کیا, 4 بار, لیکن چاروں بار مسکیریجز ہو گئے. ٹھیک. 2020 میں لاسٹ مسکیریج ہوا. اس کے بعد سے نا کوئی اس طرح کے مسئلے بن گئے ہیں کہ چیک بہت کرایا, ٹیوبوں میں کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ ہو گیا ہے, ٹیوبز بند ہو گئی ہیں. آپ کی ایج کتنی ہے شامزہ؟ میری 35 پلس ہے. ہم نے اب بڑے ڈاکٹر سے کنسلٹ کروایا, لیکن وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اب اس کا یہی ہے کہ آپ یا تو IVF کروائیں تو, اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. تو میری تو آپ کو رائے ہوگی کہ آپ کو IVF کی طرف جانا چاہیے. کیوں نہیں جاتی ہیں؟ لیکن IVF کی وجہ سے ایک تو ہم کچھ پیسوں کے ایشو کی وجہ سے بھی, اور دوسرا کچھ دل بھی نہیں مانتا. دل کیوں نہیں مانتا؟ دل چاہتا ہے کہ اپنی ہی اولاد ہو. تو وہ IVF اپنی اولاد نہیں ہے؟ نہیں, اپنے مطلب ایک نیچرل طریقے سے جس طرح اللہ نے 4 بار سنی ہی ہے نا. یا میرے مولا, تم کس طرح کی بات کرتی ہو؟ IVF ایک بالکل شرعی طریقہ علاج ہے, اپنی ہی اولاد ہے وہ. اس بات کے اوپر تم اتنی اپنی عمر ضائع کر رہی ہو تو چانسز کم کر رہی ہو نا. چانسز پہلے بھی انہوں نے کہا کہ کم ہے, بہت کم ہے, کیونکہ کوئی جی. لیکن لینا تو چاہیے نا, ایک چانس تو لینا چاہیے کہ نہیں؟ چانس لینا چاہیے. چانس کے لیے نا اصل بات یہ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ ہمیں نا کیئر بہت زیادہ چاہیے, اور کیئر کرنے کے لیے نا کوئی ہے نہیں ہے, مطلب اس طرح سے طریقہ کا. کیا کیئر چاہیے اس میں؟ کہ انہوں بالکل سٹیپ نہیں چڑھنا, بالکل بیڈ پہ رہنا. میں نے کنسلٹ بڑے ڈاکٹرز کے ساتھ کیا, ڈاکٹر ارشد چوہان سے بھی, ادھر امین لطیف بھی, بہت ڈاکٹرز کے پاس ہم گئے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے یہ حکیموں کے پاس کوشش کرو کہ نام نہ لو کسی کا. ہاں اچھا ٹھیک ہے. لیکن یہ جو ہے نا سٹیپ نہیں چڑھنا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی ایسا مشکل کام ہے یا کوئی ایسا کسی نے کہا ہے. اس کا ایک پروسیس ہے جو کہ انجیکشن سے شروع ہوگا, پھر وزن بڑھے گا, ہارمونل ٹریٹمنٹ ہوگی, اس کے بعد سلسلہ وہ بنے گا. وہ ایک پروسیس ہے, اس میں سے گزرنا پڑے گا. IVF کا ایک پیٹرن ہے. اولاد آپ چاہتی ہیں تو ظاہر ہے اولاد کے لیے کرنا پڑتا ہے. جی پہلے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی نا ٹیوبز کا آپریٹ کر کے نا بند کریں گے, پہلے بلاکس کریں گے. وہ جو بھی کریں گے آپ IVF کا ڈیسائیڈ کریں نا کہ IVF کرنا ہے یا نہیں کرنا. میرے خیال میں آپ کو کرنا چاہیے, پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ آغا بھائی جو بتائیں گے اس کو ٹرائی کر کے دیکھو, اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اسی میں برکت ڈال دے آپ کی, کیونکہ ایج بڑھ رہی ہے اس لیے ونڈو کم ہوتی چلی جاتی ہے.
اس میں بہت زیادہ اپنی رائے نہیں شامل کرو. آغا بھائی اگر 4 حمل جو ہیں وہ ٹھہرے ہوں اور وہ ابارٹ ہو جائیں تو پھر اس کا مطلب نظام تو ٹھیک تھا پہلے, اب وہ خراب ہو گیا, اب وہ واپس ٹھیک بھی ہو سکتا ہے کیا؟ دیکھیے میں عرض کروں گا کہ امام صادق علیہ محمد فرماتے ہیں کہ اگر کلونجی حاملہ عورت کھا لے, اب یہ چاہے وہ اچار کی زیادہ تر خواتین شوقین ہوتی ہیں, اچار میں کلونجی ہوتی ہے, اگر کلونجی کو حاملہ خواتین کھائیں تو حمل جو ہے گر جاتا ہے, چاہے زندہ ہو بچہ چاہے مردہ ہو وہ ضائع ہو جاتا ہے. کلونجی نہیں کھانی چاہیے, ہرگز نہیں کھانا چاہیے. بہت ساری بچیوں کو جو میرے پاس آئیں اور انہوں نے کہا 3 حمل گر گئے 4 حمل گر گئے, تو میں نے ان سے پہلا سوال پوچھا کیا آپ کلونجی کھاتی ہیں؟ بولے اچار بہت شوق سے کھاتے ہیں. میں نے کہا اچار بند کر دیں اگر بچہ چاہتی ہیں. جیسے ہی اس بچی نے اچار کھانا بند کیا, چونکہ کلونجی کھانا بند کی, حمل بالکل بھی نہیں گرا اور حمل 9 مہینے کے بعد اس کو خوبصورت بچے سے اللہ نے نوازا ہے. تو اس بات کو یاد رکھیں کہ کلونجی کو 9 مہینے تک نہ کھائیں, اور کنسیو کرنا ہے تو کنسیو سے 15 دن پہلے کھانا چھوڑ دیں. کنسیو بالکل صحیح ہوتا ہے, کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے. ایک بات یہ ہو گئی. اچھا بو علی سینا کا نسخہ رہ گیا تھا جو میں بچیوں کو بتایا کرتا ہوں اور وہ استعمال کرتی ہیں تو بڑا فائدہ سامنے آیا ہے. ضروری نہیں ہے سب کو آ جائے, لیکن میرے تجربے میں کہ 70-80% بچیوں کو اس میں کامیابی اللہ نے دی ہے. اچھا دیکھیے وہ بو علی سینا کا نسخہ وہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ فلفل دراز لے لیجئے اور ناگیسر لے لیجئے, اور تیسری چیز ہے سونٹھ لے لیجئے, اور چوتھی چیز ہے گول مرچ لے لیجئے. یہ چاروں چیزوں کو ہم وزن لے لیجئے. مثال کے طور پہ ایک چھٹانک چاروں چیزیں لے لیں اور اس کو گرائنڈر میں رکھ کے پیس لیں, اور جب گرائنڈر میں پیس لیا ہے پھر اس کا صفوف جو بن گیا ہے اس صفوف کو تھوڑے سے گائے کے گھی میں, گائے کا گھی ہو بھینس کا نہ ہو, گائے کے دودھ سے جو گھی حاصل ہوتا ہے, یہ گائے کی چربی گوشت سے الگ کر کے اس کا گھی نہیں بنائیے. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں نادانی میں, وہ چربی الگ کر کے پگھلا کے بولتے ہیں گھی بن گیا. گھی نہیں بنا, گھی دودھ سے حاصل ہوتا ہے. جو دودھ سے گھی حاصل ہو اس گائے کے گھی میں اس کو مکس کر کے معجون بن جائے گا. ایک آدھے چمچے سے شروع کریں اور 1 ہفتے کے بعد آدھے چمچے سے تھوڑا سا زیادہ. وہ بچی روزانہ دن بھر میں 1 دفعہ چاٹ کر اس کو اور پانی تھوڑا سا پی لے, تو میں نے دیکھا ہے کہ مہینے 2 مہینے میں بچیوں کی یہ جو سسٹ کی پرابلم ہے, یہ جو بانجھ پن کی پرابلم ہے, یہ بآسانی دور ہو جایا کرتی ہے. اس کے علاوہ وہ جو میں نے ایک نسخہ امام رضا علیہ السلام کا ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ فیروزے کی انگشتری پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین کندہ کرا کے اور جمعرات کے دن صبح میں پہنا جائے. میں نے اپنے تجربے میں دیکھا ہے, اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ بہت ساری بچیوں کا مسئلہ یہ حل ہوا ہے, چونکہ ناطق قرآن نے فرمایا ہے. کسی عام میں وقفے پہ جاؤں گا, وقفے پہ جانے سے پہلے میں یہ بات اب سب سے کہہ دوں کہ یہ جو میری بہن باچی بات کر رہی تھی کہ آئی وی ایف پہ ہمارا جو ہے وہ ریزرویشنز ہے. آئی وی ایف بنیادی طور پہ ہر طرح سے شرعی فتوے بھی اس پہ موجود ہیں, اور جو پروسیس ہے وہ بھی بالکل جائز اور حلال ہے. اس لیے کوئی زیادہ اس پہ سوچنے والے جو لوگ ہیں اور وہ چانس لینا نہیں چاہتے اس لیے کہ وہ کمفرٹیبل نہیں ہے, تو میرے خیال میں یہ تھوڑی سی وہ اپنی آنے والی اولاد کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. بریکٹ بہت ایج کی امپورٹنٹ ہوتی ہے فیمیل کی خاص طور پہ. 30 کے بعد ڈکلائن آ جاتا ہے ایگز کا کوانٹٹی کے اندر اور ایگز کی کوالٹی کے اندر. اس لیے میں بہت احتیاط کے ساتھ اپنی بچیوں کو یہ کہوں گا کہ اگر آئی وی ایف ڈاکٹر نے سجیسٹ کیا ہے تو سیریس لیں, اس کو ریلیجس کنسرن مت بنائیں, کیونکہ تمام علماء پاکستان کے اس بات میں متفق ہیں اور یہ بات صدیوں پہلے ڈیسائیڈ ہو چکی ہے کہ نظام ٹھیک ہے اور بالکل اسلام کے اصولوں کے عین مطابق ہے. وقفہ لیں گے, واپس آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغا عباس ہمارے ساتھ ہیں اور آج بات ہو رہی ہے بانجھ پن پہ, مردوں کے بھی عورتوں کے بھی. اور آغا عباس بھائی نے پچھلے سیگمنٹ کے اندر ایک بہت ہی اچھا ابن سینا کا جو ایک نسخہ بتایا ہے ان لوگوں کے لیے, ان خواتین کے لیے جو کہ
पॉलीसिस्टिक हैं। अगर आपने वो सुन लिया तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं सुना तो आप यूट्यूब से उसको दोबारा सुन के लिख सकते हैं और उस पर अमल कर सकते हैं। ये पहली दफ़ा मेरे ख्याल में, इससे पहले कभी किसी ने ये फार्मूला जो है ये ना सुना था, ना मैंने तो कम से कम किसी हकीम से बिल्कुल नहीं सुना था। लाहौर से हमारे साथ हैं निदा। अस्सलाम वालेकुम निदा। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा बेटा। भाई मेरी शादी को 1 साल हो गया, तो हस्बैंड बाहर होते हैं, उनका नाम है बिलाल और मेरा नाम है निदा। जी निदा। तो जब शादी हुई थी तो उस टाइम वो 2 माह इधर रहे हैं, फिर चले गए थे। अच्छा। अभी फिर ये फरवरी में आए थे 5-6 दिन के लिए। अच्छा। तो वो ये पूछना था कि प्रेगनेंसी के लिए, प्रेगनेंसी नहीं है तो मतलब आजकल प्रेगनेंसी जो है वो टेलीफोन पे तो नहीं होती ना? नहीं, वो तो है कि हस्बैंड पास ही होते हैं तो तब भी होती है। तो वैसे पूछ रहे हैं ना कि जो मतलब कि पहले भी 2 माह रहे हैं तो उसमें भी नहीं हुआ, तो ये 5-6 दिन रहे हैं तो इसमें। बेटा हस्बैंड को ना आम तौर पे ना 2-3 साल बीवी मियाँ बीवी को इकट्ठे रहना चाहिए, फिर प्रॉब्लम की तरफ जाना चाहिए। हाँ जी। तो 2 महीने के बाद तो नहीं फैसला किया जा सकता। अगर मुझे ये बताओ कि आप सेहतमंद हो, कोई आपको पीरियड्स का किसी चीज़ का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, पीरियड्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। कितनी उम्र है आपकी बेटा? 26। और मियाँ आप कब तशरीफ़ लाएंगे वापस? हाँ जी, वो आप देखते हैं कि कब लाते हैं। वैसे तो दुबई के फिलहाल हालात भी ख़राब हैं। अच्छा हकीम साहब से मैं पूछता हूँ कि प्रेगनेंसी जल्दी करने के लिए, ये प्रेगनेंसी को ज़्यादा एक्टिवेट करने के लिए अगर मुख्तसर वक्त भी हो तो आगा भाई हमें क्या मशवरा देंगे? आगा भाई क्या मशवरा देंगे अगर मियाँ बीवी इस तरह, और ये बड़े केसेस होते हैं, लोग बाहर होते हैं, कम मिलते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। होता यह है कि मर्दों का जो नुत्फ़ा है क़िबला, वो मुतग़य्यर हो जाता है, उसमें तब्दीली आ चुकी होती है। जो नुत्फ़े की रंगत है अगर सफ़ेद होगी, बिल्कुल वाइट, बिल्कुल सफ़ेद अगर रंगत होगी मर्द के स्पर्म्स की, नुत्फ़े की, तो और उसमें गाढ़ापन भी हो, तो वो नुत्फ़ा जो है हमल ठहरने के लिए बहुत बेहतरीन है, उसमें कोई नुक्स नहीं है। अगर उस नुत्फ़े में उसकी रंगत हल्की पीली माइल हो गई है, येलोश टाइप की हो गई है, तो उसमें से वो नुत्फ़े में से हयातियाती कीड़े कम हो चुके हैं। अच्छा, अगर उसकी रंगत बिल्कुल गुलाबी माइल हो चुकी है और उसमें पानी, पतला क्रिस्टल टाइप का पानी मिक्स होकर आ रहा है, तो वो बड़ी ख़राब कंडीशन में मर जा चुका है। लेकिन ये तीनों कैफियत तब्दील हो सकती हैं और इसमें मैं इनकी मदद करूँगा। देखें, अगर नुत्फ़ा मुतग़य्यर हो जाए, तब्दील हो जाए और फ़ौरन हमल ना ठहर सकता हो, तो चाहिए कि गाजर, इमाम सादिक़ आले मोहम्मद फरमाते हैं, गाजर अगर मर्द खाए तो उसके नुत्फ़े में हयातियाती जीन्स यानी कि हयातियाती कीड़े। गाजर खाई भी जा सकती है सालन के अंदर, और जूस भी पिया जा सकता है, और कच्ची सलाद के तौर पे भी खाई जा सकती है। हर तरीके से। और जिन मर्दों को ये प्रॉब्लम है और उनके अंदर और भी दूसरी प्रॉब्लम होती हैं और उनके अंदर इंतशार की कमी होती है ना, फीलिंग्स की कमी होती है, जो जैसे ही गाजर खाएंगे उनके अंदर फीलिंग्स आ जाएंगी, उनके अंदर इंतशार पैदा होगा, उनके अंदर रग़बत पैदा होगी, तो गाजर का इस्तेमाल। उम्मे कुलसूम हमारे साथ है, उम्मे कुलसूम से भी बात कर लेते हैं। जी उम्मे कुलसूम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल, क्या हाल है? जी करम अल्लाह का मेरी प्यारी बेटी, हुक्म फरमाइए बेटा। सर, मैंने ना अपनी वालदा और वालिदा, मेरी वालदा का नाम रिफ़त है और मेरे वालिद का नाम शकील अहमद है। अच्छा। तो ना मेरी वालदा की शादी का है काफ़ी साल हो गए हुए हैं, लेकिन ना उनका मिसकैरेज, 2 बहनें हम पहले हैं, एक बहन भी मतलब 6 साल बाद हुई, दूसरी बहन भी ना, तो उनके उसके बाद मिसकैरेज होते रहे हैं। तो कुछ ने हमने किसी से पूछा था तो उन्होंने कहा था घर में मसला है, क्योंकि मेरे अब्बू की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहना शुरू हो गई, कभी मेरे अब्बू की 4 पैकेट पोटी होना शुरू हो गई और इस तरह उनकी ना काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई ना, तो कहते हैं कि आपके घर में मसला है। तो आपका सवाल क्या है? मैं समझा नहीं, सवाल आपका क्या है? सर, मेरी मदर का मिसकैरेज बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपकी वालदा की कितनी उम्र है बेटा? सर अब 40+ उनकी हो गई है इतना, क्योंकि उनके शुरू से ही हो रहे हैं, 2 बच्चों के बाद उनके घर। तो अब वो अभी भी कंसीव करना चाह रही हैं? हाँ जी, अगर हो जाए तो बहुत बेहतर है।
اچھا میں ٹھیک ہے بتاتے ہیں اس میں نسخہ بتاتے ہیں آپ ذرا فون رکھ دو میرا بیٹا اور آپ نے آغا بھائی کی بات سننی ہے. جی آغا بھائی. ہاں سنیں. دیکھیے امام صادق علیہ محمد فرماتے ہیں کہ پہلے سال سے 14 سال تک, چاہے وہ لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو, پہلے سال سے 14 سال تک یہ بچپنا ہے, اور 14 سے 28 سال تک یہ نوجوانی ہے, اور 28 سے 35 سال تک جوانی ہے. دیکھیں بہترین ڈیٹیل بلال بھائی ذرا محسوس کریں. پہلے سے 14 سال تک بچپنا, 14 سے 28 سال تک نوجوانی, اور 28 سے 35 سال تک جوانی, اور 35 سال کے بعد 50 سال کی عمر تک ادھیڑ عمری ہے. 50 سال کے بعد انسان بوڑھا ہو گیا. اب یہ جو ادھیڑ عمری ہے 35 سال کے بعد انسان کی باڈی میں ہارمونز نہیں بنتے ہیں ادھیڑ عمری کی عمر میں, کیونکہ وہ نوجوانی اور جوانی کی عمر گزار چکا ہے. تو اگر آپ یہ محسوس کریں کہ ابھی بھی, کیونکہ اللہ بڑا مہربان ہے, ابھی بھی ہارمونز پہلے جیسے 28 سال 25 سال 24 سال 20 سال کی عمر جیسے بننا شروع ہو جائیں, تو میں دعوے سے کہہ رہا ہوں, کر کے دیکھ لیں لوگ, کر کے دیکھ لیں. جو شوگر کے مریض ہیں ان کے ہارمونز تو بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں, اور قوت مردومی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں, اس کی کمی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. کر کے دیکھیں. یہ جو زیتون کا تیل ہے, زیتون کا تیل ایکسٹرا ورجن ہونا چاہیے, وہ کھانا پکانے والا نہیں ہونا چاہیے. ایکسٹرا ورجن زیتون کا تیل لے لیں. بچیاں یا خواتین, یہ 40+ خواتین بھی, یہ میری بہن بھی استعمال کر سکتی ہیں. زیتون کا تیل رات کو 1 چمچ پی لیں, ٹیبل اسپون, اور صبح ناشتے کے بعد 1 ٹیبل اسپون پی لیں. اور اگر ٹھنڈا موسم ہے وہاں پر لاہور میں, اسلام آباد میں, تو شام کے ٹائم بھی 5-6 بجے بھی پی لیں, تو آپ دیکھیں گی کہ آپ کے ہارمونز واپس بننا شروع ہو جائیں گے. اور مردوں میں یہ جو ہارمونلز پرابلم ہے, میں دعوے سے کہہ رہا ہوں, مرد اس کو استعمال کریں, وہ بڑی خوشی محسوس کریں گے, اپنے اندر فیلنگز محسوس کریں گے, انتشار طبیعت میں محسوس کریں گے, رغبت محسوس کریں گے, اور مقاربت کو ان کا دل چاہے گا. آغا بھائی بہت شکریہ, آپ نے بڑا ہی خوبصورت مشورہ دیا, اور بڑا ہی عام تیل جو ہے یہ آپ کو کسی بھی سپر مارکیٹ سے جو مل جائے گا. آغا بھائی بہت شکریہ. گاجر والی بات بھی آپ نے بڑی بتائی اچھی, اور ابن سینا والے جو نسخہ ہے وہ بھی آپ نے بڑا ہی خوبصورت. ابھی ہم لیں گے چھوٹا سا وقفہ, لیکن جب واپس آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو ہمارے ساتھ شام بھائی ہوں گے, اور ہم بات کریں گے ایک ایسے موضوع پہ جو کہ آج کل نہیں بڑے سالوں سے ہم مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے. واپس آتے ہیں اور شام بھائی سے اس موضوع پہ بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ہمارے ساتھ علامہ شام الہی ظہیر بھائی ہیں, اور ان سے بات کریں گے ایک ایسے موضوع پہ جو موضوع بنیادی طور پہ ہمیں بڑا ہرٹ کر رہا ہے, اور یہ امیج بلڈنگ جو ہے یہ بہت زیادہ ڈسٹروائے ہو رہی ہے. یہ لفظ جو ہے یہ پہلے اگر 15 سال پہلے دیکھیں تو ایجاد بھی نہیں ہوا تھا. ہم نے بھی اس کے اگینسٹ ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی, جس کو کہ ہم کہتے تھے سافٹ امیج, لیکن وہ اتنا کامیاب نہیں ہوا جتنا کہ اس کو ہونا چاہیے تھا. یہ لفظ ہے اسلاموفوبیا. فوبیا ہوتی ہے بیماری بنیادی طور پہ, کہ وہ جیسے گھوڑے کی اینک لگا لیتے ہیں نا, تو گھوڑے کے رائٹ اور لیفٹ میں اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا, اس کو صرف یہ نظر آ رہا ہوتا ہے, وہ کچھ اور دیکھنا نہیں چاہتا. اس لیے اسلاموفوبیا میں بھی جو لوگ اسلام کو اچھا نہیں سمجھتے یا سمجھتے ہیں, ان لوگوں نے اپنا ایک نیریٹو بنا لیا کہ داڑھی والا خطرناک آدمی ہے, اسلام جو ہے وہ دہشت گردی ہے, سارے لوگ جو ہے وہ طالبان ہیں. یہ ایسا امیج ہے جس کا کہ انکاؤنٹر جو ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے تھا پچھلے 10-15 سال میں, لیکن وہ اتنی کامیابی سے نہیں ہو سکا جتنی کامیابی سے اس کا ہونا چاہیے تھا. شام بھائی کیا کیا جائے, یا کیا فیلیئرز ہیں, یا کیا چیزیں ہیں جس میں جو ہم نے لرن کی ایز اے لیسن, کہ اسلاموفوبیا کا جو ایک تصور ہے نظریاتی جو کہ ویسٹ کا بنایا ہوا ہے, یہ تو پہلے لفظ بھی نہیں تھا, ہم کیوں ناکام رہ رہے ہیں اپنے امیج بلڈنگ کے اندر, یا اپنے اس کردار کو پروجیکٹ کرنے کے لیے جو کہ سنت کے مطابق ہو, قرآن کے مطابق ہو, اور وہ پیس کا ایک پیغام جو ہے, جو کہ ہم اسلام کہتے ہیں کہ پیس کا ریلیجن ہے, وہ لے کر آگے کیوں نہیں چل پائے ہم؟
میں کہتے ہیں فوبیا بنیادی طور پہ ایک بیماری کو کہتے ہیں جو وہم سے ڈرائیو کی گئی. تو وہم کا مطلب ہوتا ہے جو ایکچولی ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی چیز, بالکل وہ لا شیء ہوتی ہے جو ہوتی ہی نہیں ہے. بالکل. تو اسلامو فوبیا کا جو لفظ ہے اس کو بہرحال مغربی معاشرے میں معاشرے میں اس کو پروپوگیٹ کرنا, پہلی بات یہ ہے کہ ہم ان کو یہ بات سمجھائیں کہ یہ آپ ایک فوبیا اور ایک مرض کا شکار ہیں جس کے پیچھے بہت سے عوامل ہیں. دیکھیں آپ اور میں یہاں پہ بیٹھ کے یہ کمیونیکیٹ تو سکتے ہیں نا, آپ یورپ اور امریکہ کی بات سے پہلے ہی دیکھیں ادھر آپ کے ہمسائے کے اندر انڈیا کے اندر اسلامو فوبیا ہے یا نہیں. مودی نے پورا الیکشن اس بنیاد کے اوپر لڑا اور جیتا. بنیادی طور پہ یہ جو فوبیا ہوتے ہیں کو معاشرے کے اندر اور عوام کے اندر یہ یورپ اور مغرب بھی اور امریکہ بھی اس لیے انٹروڈیوس کرواتا ہے کہ اس سے وہ سیاسی مقاصد حاصل کر سکے. بالکل. مثال دے رہا ہوں, اگر اسلام کے خلاف وہ پروپیگنڈا کریں گے جی اسلام دہشت گرد ہے, اسلام ایسا, تبھی عراق کے اوپر حملہ کریں گے, تبھی عراق حملہ کریں گے, تبھی وہ شام کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں. اور ویپن آف میس ڈسٹرکشن کی باتیں, یہ آج نیا فینومینا نہیں ہے. اگرچہ یہ بات درست ہے کہ اسلامو فوبیا 9/11 کے بعد بہت زیادہ اس نے عروج پکڑا, لیکن اس سے پہلے بھی جنگ اسلام کو دہشت گرد ڈکلیئر کر کے یہ افغانستان میں لڑتے رہے ہیں, یہ پوری دنیا کے اندر جنگیں لڑتے رہے ہیں. 9/11 سے پہلے بھی مسلمانوں کو دہشت گرد, وہی مسلمان جن کو امریکہ کچھ عرصہ پہلے مجاہد ڈکلیئر کرتا تھا, وہی بعد میں جب آپ نے اب کہا کہ داڑھی پگڑی والے اب سارے دہشت گرد ہو گئے ان کی نظر کے اندر. تو یہ جو ان کی بنیادی طور پہ ان کے پولیٹیکل انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں. اور پوری دنیا کے اندر حیران کن بات یہ ہے کہ دہشت گرد مسلمان ہیں اور سب سے زیادہ مرے بھی مسلمان ہیں. یعنی 50 لاکھ, آپ ایک قوم کو کہتے ہیں, ایک مذہب کو کہتے ہیں وہ دہشت گرد ہے, اور آپ نے 50 سالوں میں 50 لاکھ مار دیے, آپ کے کتنے فوت ہوئے؟ تو مسلمان اگر دہشت گرد ہے تو آپ کی کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں؟ ہم ظہیر بھائی, ہم اس معاملے کے اگینسٹ اپنا جو نظریہ ہے وہ پیش کیوں نہیں دنیا کو کر پائے کامیابی کے ساتھ؟ وہ تو اسٹیریوٹائپ بلال بھائی ایک گروہ کے بارے میں ایک نقطہ نظر بن جاتا ہے کہ یہ لوگ ہیں ایسے. یہ نقطہ نظر ہم نے پیش کرنا نا, یہ دلائل اور یہ انٹلیکچوئل لیول پہ آپ میں پورا معاشرہ اس چیز کو پروموٹ کرے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں, آپ کی بات مان لی. اب یہ بتائیں کہ کتنے امریکن مسلمانوں کے ہاتھوں مرے, کتنے یورپین مسلمانوں کے ہاتھوں مرے. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں مسلمان کہاں کہاں ذبح ہوئی. اور یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یورپ کے اندر آج آپ سروے کر لیں کہ ہر روز 400 لوگ مسلمان ہوتے ہیں, اور امریکہ کے اندر ہر روز 100 سے زائد لوگ مسلمان ہوتے ہیں. اگر یہ پروپیگنڈا درست ہوتا تو ان کے اتنے بڑے انٹلیکچوئل, ان کے سائنسدان, ان کے معاشرے کے اندر کام کرنے والے لوگ اسلام کو قبول کرتے. حقیقت میں یہ بیانیہ بھی ان کا دم توڑ ہے, لیکن اس کے خلاف ایک منظم کمپین کرنے کی ضرورت ہے. میڈیا کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر ہمیں صرف ان سے یہ سوال کرنا ہے, آپ بتائیں ہم دہشت گرد ہیں, آپ کی بات ہم نے مان لی. آپ بتائیں کہ آپ کے پورے مسیحی, اگر وہ اصل میں بنیادی طور پہ بلال بھائی ایک اور مسئلہ ہے, جب وہ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں نا اسلامو فوبیا, تب اپنا مذہب بھی بیچ میں تھے. اور بش جیسا بندہ کہتا ہے میں صلیبی جنگیں لڑ رہا ہوں, اور ٹرمپ جیسے لوگ اپنے ارد گرد دعا کرواتے ہیں جنگ لڑنے سے پہلے. تو بنیادی طور کے اوپر یہ ان کو بات بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ مذہب کے مقابلے میں اگر مذہب لے کے آ رہے ہیں تو آپ ہمیں کم از کم یہ بتا دیں کہ ہم مسلمانوں نے آپ کے کتنے بندے مارے, دکھا دیں. یہ اتحاد جو ہے اسلام کے اندر, امت کا بھی, مسلمانوں کا بھی, مسالک کا بھی, انٹلیکٹس کا بھی, ہر لیول پر, کیا یہ ایک بہت بڑی کڑی نہیں بنے گا اسلامو فوبیا کے اگینسٹ؟ یہ ایک بہت بڑی کڑی بن سکتا ہے. وہ یہ بہرحال ظاہر ہے, وہ یہ ان کے پاس آرگیومنٹس ہے نا کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہتے ہیں, ایک گروہ ہے. اگر انما المؤمنون اخوہ کی مثال ہو, مسلمان ایک پیج کے اوپر اور ان کے سامنے مل کے اس مقدمے کو رکھیں تو ظاہر ہے یہ مقدمہ زیادہ بہتر طریقے سے پریزنٹ کیا جا سکے گا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ کیا عمل کیا جائے آپ کے خیال میں بنیادی طور پہ, کہاں سے بات شروع ہوگی, ہے کون کرے؟ میرا خیال یہ ہے, میرا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج آپ نے اس بات کو اٹھایا. میں تو کہتا ہوں یہاں سے شروع کرنی چاہیے. میڈیا ابلاغ کا عصر حاضر میں سب سے بڑا ذریعہ. آج آپ نے پروگرام کیا ہے تو پاکستان کے سارے میڈیا کو یہ پروگرام کرنا چاہیے تاکہ ہمارا نقطہ نظر ان تک پہنچے تو صحیح کہ ہم اسلام کا مطلب بھی نہیں سمجھا سکے. یعنی اسلام جو امن سے ماخوذ ہے اور امن کا دین ہے. دیکھیے السلام علیکم, السلام علیکم, اس کا کیا مطلب ہے؟ تمہارے پہ سلامتی ہو تمہارے. تو یہ چیزیں جب تک ہم ان کو
इसको प्रोमिनेंट नहीं करेंगे, इसको प्रोपोगेट नहीं करेंगे। श्याम भाई, आपकी बात बड़ी होती है, बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ और आप इस बात को यकीनन इंशाल्लाह मुझसे बेहतर सकते हैं कि ये जो मैं और आप इस वक्त बैठे हुए मीडिया पे बात कर रहे हैं कि मुसलमानों को मारा, ना आपने कहा ना मैंने कहा कि किसी मजहब के किसी शख्स ने मारा, हमने किसी के फोबिया को नहीं कहा, हमने क्रिश्चियन फोबिया नहीं कहा, हमने जू फोबिया नहीं कहा, हमने हिंदू फोबिया नहीं कहा, पर्सनैलिटीज़ की बात की है। ये जो तहम्मुल है और ये जो आज़ादी गुफ्तगू है, ये सिर्फ पाकिस्तान में है, ये सिर्फ मुसलमानों में है। आप सोचिए कि ये गुफ्तगू जो है, जो मैं और आप बैठ के सिर्फ पाकिस्तान के मीडिया पे कर रहे हैं, ये हम दुनिया के किसी मीडिया पे, चाहे बड़े से बड़ा चैनल हो, वहाँ पे नहीं कर सकते। ये वो तहम्मुल का जो इजहार है, ये है जो कि हमारा नज़रिया भी है और हमारा ईमान भी है, और इंशाअल्लाह ताला हम इसको आगे लेके परवान भी चढ़ाएंगे और इसको प्रमोट भी करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपको बहुत सलामती दे और सलामती बांटने वालों में से रखे।